औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टेज बाय स्टेज पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो इंसान की तख्लीक है उसके बारे में ज़िक्र किया है। पहले हमने पढ़ा अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हु व बदा खलक़ल इंसान मिन तीन कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन को स्टार्ट किया तो वो मिट्टी से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद सुम्मा जाअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन और फिर बाकी जो आगे उनकी नस्ल चली उससे आगे जितने भी प्रोजनी जितनी भी नस्ल आज तक जितने भी इंसान पैगंबर औलिया जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक जितने भी इंसान बाद में बने वो किस तरीके से बने। वो एक नुत्फ़ा जिसको माइन महीन एक वीक जो है डिसग्रेस्ड किस्म का एक लो इनसिग्निफिकेंट लिक्विड पानी उससे बनाया गया। अल्लाह ताला ने हमें जो हम्बल करने के लिए दोनों जो रूट्स हैं या जो दोनों हमारी बताई ओरिजिन के तुम क्यों अकड़ रहे हो क्यों गरूर कर रहे हो मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही चले जाना मिट्टी का जिक्र किया। फिर उसके बाद वो जो डिस्कस्टिंग सा लिक्विड है कि जिससे सारी इंसानियत वजूद में आई है तो वो भी कोई इतना ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं रखता अहमियत नहीं रखता तुम लोगों की नज़र में उसके बारे में बताया। अब तीसरी स्टेज है कि ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अब उसके बाद जो तीसरा जो स्टेज है तीसरा जो उसमें अमल मरहला है उसको बताया गया है सुम्मा। मैंने आपको कहा था कि जब भी सुम्मा का वर्ड इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूएशन है पिछली आयात से। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि तीसरा स्टेप बताया जा रहा है इसलिए तीसरे स्टेप में अल्लाह ताला तीसरा स्टेप बता रहे हैं सुम्मा सवाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। अब जिन्होंने सूरह मुल्क याद की हुई है तो ये जो पोर्शन है ना वह जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून ये वाला पूरा पोर्शन वहाँ से आया। सिर्फ एक आपको शुरू वाला याद करना है सुम्मा सवाहा व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही और फिर हमने उसमें रूह फूंक दी अपनी। अच्छा अब जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सुम्मा का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना वो बता रहा है प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोसीजर को बता रहा है कि किस तरीके से ये पिछली जो है उनसे जुड़ी हुई है आयत। अच्छा अब यहाँ पे सुम्मा सवाहा का जो रूट है उसको अगर हम देखें तो उसका मतलब जो नॉर्मल अगर देखा जाए तो बनता है कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में इक्वलिटी के साथ उसको बना दिया गया और लेवल कर दिया हो किसी चीज़ को प्रोपोर्शन कंप्लीट कर दिया हो परफेक्ट बना दिया हो उसको कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो भी चीज़ बनाते हैं ना उसको परफेक्शन की तक उसको पाया तकमील तक लेके जाते हैं। मतलब उसमें फर्दर किसी अपडेट की अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पे जो सवा का जो वर्ड है ना उसका एक तो मतलब बनता है बराबर या यकसा करना। फिर सविया का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल तकमील की कामिल की हद तक लेके जाना कि उसमें कोई भी गलती कोई भी कमी ना रह जाए। तस्विया भी इसी की रूट में से है कि किसी चीज़ को सीधा या हमवार या किसी चीज़ को बराबर कर देना। इस वर्ड का अगर खाली देखा जाए तो यहाँ पे इस्तेमाल करने का ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान है ना उसको बिल्कुल एक मुतवाज़न किस्म का इंसान बनाया मुकम्मल सूरत में बनाया। मतलब उसकी हर चीज़ हर जिस्म का जो ऑर्गन है ना वो हर एक चीज़ एक ख़ास जगह पे वो प्लेस्ड है। हर एक उज़्व हमारा हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और कितने मतलब एक पूरी एक साइंटिफिक एक मिरेकल है कि ये पूरी बॉडी किस तरीके से परफॉर्म करती है। डॉक्टर थे उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उसने ना ये जो सुम्मा सवाहा है ना कि इसका क्या मतलब है और इसके ऊपर बड़ी उसने ना डिटेल के वो सर्जन था तो उसने कहा कि जो हमारा जो ह्यूमन थंब है ना कभी आप अपने अंगूठे के ऊपर गौर करें ना तो अंगूठा आपका बाकी उंगलियों से छोटा है। अल्लाह ताला चाहते तो पांचों की पांचों उंगलियां एक जैसी बना सकते थे लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये जो अंगूठा है अगर आप इसको अपने हाथ को गौर से देखें तो अंगूठा जो है बाकी उंगलियों से छोटा है,
ٹھیک ہے. اور انگوٹھے کو اگر آپ گھمانا چاہیں نا تو آپ اس کو 360 ڈگریز پہ گھما سکتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو جوائنٹ ہے نا جو کہ اس انگوٹھے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ایک ایسا جوائنٹ ہے, سیڈل جوائنٹ اس کو کہتے ہیں, کہ اس کے اندر ایک یونیک موبیلٹی ہے کہ وہ دو جوائنٹ جو ہے نا وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے نا یہ پوری کی پوری 360 ڈگریز پہ روٹیٹ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, فلیکسیبل موشن ہے, اور اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے گرپ کر پاتے ہیں, پکڑ پاتے ہیں. اب اتنی سی اگر ہم اس پام کو دیکھیں تو کتنی پریسیجن ہے کہ دیکھیں آپ اگر آپ نے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہو یا تو انگوٹھے کے بغیر ڈالنا کتنا مشکل ہے. ذرا پکڑ کے دیکھیں, ذرا اتنی سی دھاگے کو پکڑ کے دیکھیں. کبھی آپ نے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو, جو آج کل خواتین سلائی میں مشغول ہیں, کپڑے سلائی کر رہی ہیں, ان کو یقیناً پتہ ہوگا کہ انگوٹھے کی کتنی اہمیت ہے. اگر اس پہ چوٹ لگ جائے تو ہم نہیں پکڑ سکتے. گرپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. پینسل آپ نے یا پین پکڑنا ہے اس کے لیے اسکریو ٹائٹ کرنا ہے, کچھ بھی کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی ہیوی سوٹ کیس پکڑنا ہے, کوئی جار اوپن کرنا ہے, تو یہ گرپ کے لیے یوز ہوتا ہے نا. مطلب انگوٹھے کے بغیر پکڑنا اور اس کو گرپ میں لے کے آنا کتنا مشکل ہے. اب یہ ایکسٹریم اسٹرینتھ اور ایکسٹریم پریسیجن اگر ہم ایک خالی انگوٹھے کے یہ جو جوائنٹ ہے, سیڈل جوائنٹ ہے, اس میں اگر دیکھیں تو وہ کتنی پریسیجن نظر آتی ہے. اسی طرح سے آپ اگر ہر ایک ہیومن آرگن کو اگر غور سے دیکھیں نا تو وہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پوری پرفیکٹ طریقے سے بنائی ہے, اور اس میں کوئی بھی کمی یا کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی اپ گریڈیشن کی نا ضرورت نہیں ہے. ایک اور چیز کہ باقی جو ہماری دوسری فنگرز ہیں نا وہ مکسچر آف مسلز ہیں جس کے ذریعے سے وہ کنٹرول ہوتی ہیں ہماری چاروں فنگرز جو ہیں, لیکن یہ جو ہمارا تھم ہے نا اس کے اپنے مسلز ہیں, اس کے علیحدہ مسلز ہیں, اور وہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں ان انگلیوں سے. اگر آپ انگلیوں کو اوپر نیچے کر کے دیکھیں تو انگوٹھے کو کچھ نہیں ہو رہا, انگوٹھے کے علیحدہ جوائنٹس ہیں. اگر آپ انگلیوں کو ہلا کے دیکھیں اور پھر انگوٹھے کو ہلا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو واقعی جو تھم کے جتنے بھی مسلز ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. جیسے کہ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو انسٹرومنٹس پلے کرتے ہیں اور گرپ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کام لیتے ہیں, تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک آیا ہے ثم استویٰ, اور اس سے اس بندے کو کتنا زیادہ سوچنے کے اوپر, مطلب وہ جب اس نے پرفیکشن کی حد تک اس جوائنٹ کو اسٹڈی کیا تو اس کا ایمان کتنا بڑھ گیا. اب جب ہم اپنے انگوٹھے کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی ثم استویٰ یاد آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکشن سے یہ چیز بنائی ہے. سورہ 3 میں آیت نمبر 95 میں لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے ایک کمپلیٹ پرفیکشن فارم میں, ہیومن فارم میں جو بنایا ہے وہ پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ذکر کیا تو وہ وہاں پہ بھی بتایا کلو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اچھا, اب یہ تو ایک سٹیج ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایک پراپر متناسب طریقے سے بنایا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے. نیکسٹ جو فیز ہے کہ بھی اس کو برابر طریقے سے پرفیکشن کی حد تک اس کو تکمیل کیا. اب اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اب نفخہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی, مطلب رف اگر ٹرانسلیشن کریں کہ روح کو داخل کر دیا. اچھا, اب سواہا سے بنایا. اب انسان کو نا مختلف احادیث میں ایک ویسل کی طرح سے بتایا گیا کہ جیسے ایک برتن ہوتا ہے نا کہ اندر سے خالی ہوتا ہے, ایسے انسان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ گوشت پوست کا جو یہ جسم ہوتا ہے نا یہ ویسل کی طرح سے ہوتا ہے, اور پھر اس میں داخل کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ روح داخل کرتے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے روح ہی اپنی روح میں سے پھونک دی. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو روح ہے نا اس کو اپنے سے جوائن کیا ہے, اپنے سے منسلک کیا ہے. من کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پارٹ, مطلب لٹرل اگر اس کا میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پارٹ میں سے ہے. مطلب ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے سے جوائن کرتے ہیں چیزوں کو. نافع کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں بلو کر دینا. جیسے آپ پھونک مار کے غبارہ نہیں پھلا دیتے کسی چیز کے اندر ہوا, جیسے بلون ہے وہ بھی ایک خالی ویسل ہے نا, اس کے اندر آپ نے بلو کیا
بریتھ کیا اور اس کے اندر وہ ہوا بھر دی. اسی طریقے سے کسی چیز کے اندر بھرنے کو اس ایکشن کو جو آپ نے بلو کرنے کا جو روح کو ڈالنے کا ایکشن ہے نا اس کو کہتے ہیں. مطلب کہ اگر انسان کی باڈی کو دیکھا جائے نا سواہو کے بعد سمت سواہو کے بعد وہ ایک ویسل کی طرح سے ہے. بنا تو دی اللہ تعالیٰ نے, اب وہ ویسل کی طرح سے ہے, پرفیکٹ ویسل ہے. مسوا اس کو کہیں گے کہ وہ پرفیکٹ ایک ویسل بن چکی ہے جس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے, لیکن وہ لائف لیس ہے, اس کے اندر کوئی لائف نہیں ہے. تو نفخ کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک ایسی کمانڈ ہوگی, ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جس میں وہ ویسل ایکٹیویٹ ہو جائے گی, اس کے اندر روح چلی جائے گی, اس کے اندر لائف چلی جائے گی. جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فیٹس ہوتا ہے, جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب ہوتا ہے فزیکل فارم میں جب بننا شروع ہوتا ہے, وہ 40 days تک وہ ایک گوشت پوست کا ایک وہ ہوتا ہے ٹکڑا سا, اور پھر جو ہے نا اینجلز آتے ہیں اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں. اب یہاں پہ ومن روح ہی اس کو نا جو ہمارے سلف اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ روح اس کے اندر ڈالی, روح اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی اور اس کو اپنے سے ایٹریبیوٹ کیا کہ وہ میری طرح میری مطلب اپنے میں سے فی ہی من روحی مطلب میرے میں سے اس کا پارٹ, یا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے اٹیچ کیا ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ کعبہ کو بھی اپنا گھر کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے شی کیمل کو بھی اپنے سے اٹیچ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اضافہ کرنا ہو نا, اضافت التشریف کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو اونر دینا ہو, عزت دینی ہو, تو اس کو نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی عزت دی ہے اور اس کو اپنے طرف سے نسبت, مطلب ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ہی پارٹ ہو, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو اپنے سے اٹیچ کیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کعبہ کو اپنے سے اٹیچ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ روحی ہی میں جو اینڈ پہ ہی آ رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا بہت اس کا کوئی پاک اور اس کا جو سول کا جو اوریجن ہے, روح کا جو اوریجن ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کی ڈومینین میں سے, من روحی ہی کہ اللہ کی ڈومینین میں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم اس کو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اس کو عزت اور تکریم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روح جسم میں انٹر ہو جاتی ہے نا, تو پھر انسان اپنی کانشیس, اپنی ول, اپنے انٹلیکٹ, اپنا کیپیسٹی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر, کیونکہ وہ اس کے ساتھ آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو نام ہیں نا وہ دیکھیں ہیومن فارم میں بھی, جیسے رحمہ ہم نے پڑھا, الرحیم پڑھا. ٹھیک ہے, الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ ایک الرحیم ہے نا, لیکن انسان ایک دوسرے انسان کے اوپر یا انسان اینیملز اور پلانٹس کے اوپر بھی تو رحمت دکھاتے ہیں نا یا شفقت دکھاتے ہیں, تو اس کو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نا, تو انسان بھی ایک دوسرے کے اوپر رحمت دکھاتے ہیں یا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کو مطلب آپ کے پاس جو بہت ساری جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ کی کوالٹیز کا کچھ جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انسانوں میں بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جب آتی ہے تو وہ ساری کوالٹیز اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اور دیکھیں پہلے بھی اس کو ذکر کیا تھا نا کہ امر ایک چیز ہے, امر جو پہلے امر میں اور روح میں کیا مطلب اللہ کی کمانڈ ہوگی, مطلب یہ جسم ایک ویسل کی طرح سے ہے, میں ابھی اگر بول پا رہی ہوں تو وہ اللہ کا امر ہے, اللہ کی کمانڈ ہے, اور روح اس کے اندر موجود ہے, تو روح اللہ کا امر ہے. جیسے ہی وہ روح نکل جائے گی اللہ کا امر نکل گیا, اللہ کی کمانڈ نکل گیا, اللہ کا حکم نکل گیا. تو یہ جو اتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں جو اس وقت میں یوز کر رہی ہوں بولنے کے لیے, آپ تک پہنچانے کے لیے, وہ سب وہیں پہ موجود ہوں گے, لیکن کیونکہ اللہ کا امر نہیں ہے, اللہ کی کمانڈ, اللہ کا حکم نہیں ہے, تو روح نہیں ہے, تو وہ بے شک سارے انسٹرومنٹ وہیں پہ ہی موجود ہوں گے, لیکن کچھ بھی بولا نہیں جا سکے گا, ایک حرف بھی ادا نہیں کیا جا سکے گا. اچھا, اب یہاں پہ جو نیکسٹ اس کا جو پارٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ثم استواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل. اب جعلا کا جو ورڈ ہے لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. جعلا کا مطلب ہے کہ اس نے بنایا یا اس نے اپوائنٹ کیا یا کانسٹیٹیوٹ کیا.
اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کسی چیز کو بنانا یا اس کو ٹرانسفارم کرنا، مطلب کسی ایک سٹیٹ تھی پہلے، اس سے کسی دوسری سٹیٹ میں چینج کرنا، ٹرانسفارم کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ایکٹ ہے نا اس کا بتانے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے لگے ہیں، اسٹیبلش کرنے لگے نا پروسیجر کو۔ تو اس پروسیجر میں جعل لکم السمع، مطلب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی نا، روح پھونکنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہے اس میں پھر وہ بعد میں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو 3 انسٹرومنٹس تھے وہ دیے۔ اب وہ کون کون سے تھے؟ ہیئرنگ ہے، سائٹ ہے، اور افئدہ فواد سے نکلا ہے جس کو کہتے ہیں پیشنیٹ ہارٹ، کے جس کے اندر بہت زیادہ ایموشنز ہوں۔ اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو 3 ہماری جو سینسز ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور ابصارہ کا مطلب یا ابصار کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور افئدہ کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اب قلب کا جو ورڈ ہے نا، ویسے بیسیکلی عربی زبان میں قلب کہتے ہیں دل کو۔ اب اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ سمع اگر ہم دیکھیں تو یہ سنگولر فارم میں استعمال ہوا ہے۔ ابصار اور افئدہ، والابصار والافئدہ یہ دونوں پلورل ہیں۔ بصر کی جمع ہوتی ہے ابصار، اور فواد کی جمع ہوتی ہے افئدہ۔ اب یہاں پہ سمع کا جو ورڈ ہے وہ سنگل میں استعمال ہوا ہے، سنگولر میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں میں اس وقت جو کچھ بھی بول پا رہی ہوں اور آپ سن پا رہی ہیں، وہ سارے کے سارے جو الفاظ میں اس وقت ادا کری ہوں وہ سب آپ جتنے بھی اس وقت کلاس میں موجود ہیں وہ سب ایک ہی جیسا اس کو سن پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو ایک لائیو کلاس روم، مطلب یہ تو ایک ایسا ہے نا کہ جو لائیو ہے، مطلب اگر ہم اس کو ایک فزیکل کلاس روم میں، یقیناً آپ نے بچپن میں بہت ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں، تو اگر جو ٹیچر آپ کی ڈیسک پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹیچر آپ کی موجود ہے اور آپ اسٹوڈنٹس آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹیچر جو کچھ بھی بول رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سن تو رہی ہیں، لیکن آپ کے دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے نا، ہر ایک کے دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے اگر ہم اس کو فزیکل فارم میں دیکھیں تو کیونکہ ہر ایک کا سننے کا، ٹھیک ہے، سب نے سن تو سیم لیا اس لیے سنگولر یوز کیا، لیکن سب کی آبزرویشن ڈفرینٹ ہے، سب ڈفرینٹ اینگل سے اس ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اب جیسے اس آیت کو ہی ہے، اگر اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کا دیکھنے کا جو سٹائل ہے وہ ہر ایک کا اس آیت کو دیکھنے کا ڈفرینٹ ہوگا۔ اب جب آپ ٹیچر کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ڈیسک پہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی کدھر دیکھ رہا ہوگا، کوئی بک پہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی باہر دیکھ رہا ہوگا، کسی کی دھیان ہی نہیں ہوگا۔ آواز تو ٹکرا رہے ہوں گے آپ کے کان کے پردوں کے اوپر، لیکن دیکھنے کا جو ہے نا عمل وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا، اس لیے اس کے لیے جمع استعمال کیا۔ افئدہ جو ہے نا وہ ایسے، قلب ویسے کہتے ہیں نارمل ایموشنز والا جو دل ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں نارمل سٹیٹ میں، لیکن جو افئدہ یا فواد ہے نا وہ اس کو پیشنیٹ ہارٹ کو کہتے ہیں، کہ جس کے اندر بہت زیادہ ایموشن سے بھرا پڑا ہو۔ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہم اتنے انٹینس ایموشنز میں، مطلب اگر خدا نہ خواستہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے، اس سرٹن وہ غصے کے پوائنٹ کے اوپر جب آپ بہت شدید غصے میں ہیں تو آپ کا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ وہ جو انٹینس ایموشنز والا جو دل ہوتا ہے نا، وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، نفرت بھی ہو سکتی ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، اداسی بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے ایموشنز ہیں۔ وہ سارے ایموشنز جب انٹینس اپنی فارم میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فواد، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں نا ایمان کے ٹیکے لگتے ہیں، مطلب کہ کوئی اسلامی پوسٹ سامنے آ گئی، کسی کا لیکچر سامنے آ گیا تو ہمارے اندر ایمان کے غبار آنے شروع ہو جاتے ہیں، ابال آنا شروع ہو گیا، جی ہم بڑے جی نمازیں پڑھنے لگ گئے، سب کچھ کرنے لگ گئے، نئے جو اسلام کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ یا بچے جب بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی کی تقریر سن کے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک ابال آیا اسلام کا، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے بخار تھا وہ اتر گیا تھوڑے دنوں کے بعد، اور پھر اپنی دوبارہ نارمل روٹین کے اوپر آ گئے۔ جو ہمارا جو دل ہے نا اس میں ہم نے کچھ ریفلیکٹ کرنا ہے، کچھ ہم نے اس کو فیڈ کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ دیکھیں جیسے ہمیں نماز کو کیوں 5 دن میں 5 وقت میں کیوں فرض کیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ ہم جو ہے نا وہ بھلکڑ ہیں، انسان بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی،
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا روح کو فیڈ کیا جا سکے. دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ہی گلاس سے سارا دن گزار سکتے ہیں؟ نہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیاس لگتی ہے, ہم پانی پیتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم کچھ کھانے کو مانگتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری روح کو بھی تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے نا, وہ نماز ہے. تو اسی وجہ سے 5 ڈفرینٹ وقتوں میں اس کو نماز کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی فزیکل باڈی کا خیال رکھتے ہیں, اس طرح ہم اپنی اسپریچول باڈی کا بھی, مطلب روح کا بھی خیال رکھیں. جب آپ قرآن کے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم ریفلیکشن کر رہی ہیں نا اس وقت, جو ہم تدبر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ایک ہوتی نا ظاہری آنکھ جس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں, ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ. دل کی آنکھ کو بصیرت یا بصارہ بھی کہتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے اس کی جو ہم اس وقت تفصیل پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ میں سے ہر ایک بندہ جو اس وقت اس کلاس کو اٹینڈ کر رہا ہے, جو کوئی بھی سن رہا ہے یا جو بعد میں بھی سنے گا, ہر ایک کے دل کے اوپر اس نے ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرنا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی پرسنل سچویشن میں موجود ہے نا. تو کون سی آیت کس کے دل کو کس طریقے سے موڑ دے, کون سی آیت نے یا کس اللہ تعالیٰ کی آیت کے کس لفظ نے آپ کے دل کو کس طریقے سے چینج کر دیا, یا کس نے آپ کو ایک لائف ٹرننگ مومنٹ کے اوپر کون لے کر آیا, تو اس کو کہتے ہیں افئدہ. کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے, اس لیے دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پلورل میں یوز کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں حکمت کے کیا یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب اگر ہم اسی چیز پہ غور کریں کہ یہاں پہ جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہی اگر ہم غور کریں تو یہ انسانی طور پہ کیا یہ ممکن ہے کہ کون سے الفاظ کو سنگولر میں یا واحد میں اور کون سے الفاظ کو جمع میں یا پلورل میں استعمال کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سمع کے لیے سنگولر ورڈ استعمال کیا گیا. ساؤنڈ جو ہے نا وہ ویوز کی فارم میں ٹریول کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی وائبریشن آپ کے کانوں پہ نا پروڈیوس ہوتی ہے. اب جب وہ ایک ہی طرح کی کانوں پہ وائبریشن پروڈیوس ہوگی تو وہ ایک ہی طرح کا ایفیکٹ ہے نا ہر ایک کے اوپر. جیسے کہ ابھی میں بول رہی ہوں, آپ سب سن رہے ہیں, میری جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ایک ہی طرح کا ویو پیٹرن بن کے وہ ایک ہی طرح کا آپ کے کانوں کے اوپر امپیکٹ ڈالیں گی اور آپ اس ویوز کو سن پائیں گے. لیکن ہر ایک کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے نا, دیکھیں جیسے ہم فزیکل کلاسز میں جب ہم اسکول میں جاتے تھے, جب ٹیچر ہماری کلاس لے رہی ہوتی تھی تو بہت سارے اسٹوڈنٹس تو بڑے اٹینٹیو ہو کے ہر ایک بات ٹیچر کی بڑے غور سے سن رہے ہوتے تھے. لیکن کسی کے دماغ میں لنچ چل رہا ہوتا تھا کہ بریک میں نے کیا کھانا ہے, کسی کے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ گھر جا کے میں نے کیا کرنا ہے, کوئی باہر دیکھ رہا ہوتا تھا, کوئی کتاب میں, کوئی ڈیسک میں, کوئی فرینڈ کو دیکھ رہا ہے, کوئی چھیڑخانی کر رہا ہے, کوئی شرارتیں کر رہا ہے, کچھ بھی. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں, ابھی بھی جو آپ سن رہے ہیں مجھے, تو سن تو سب کانوں کے اوپر, تو کان کے پردے کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ تو سیم ہی ٹکرا رہے ہیں سب کے کانوں کے اوپر. لیکن جو الفاظ جو کہ آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے, کسی کا دماغ کہیں ہے, کوئی افطاری میں اٹکا ہوا ہے, کوئی کپڑوں کی سلائی میں, کوئی عید کی تیاریوں میں, کوئی بچوں میں, کوئی گھر میں, کوئی شوہر میں, کوئی کسی مسئلے میں, کوئی کسی مسئلے میں. تو جو فیوچر میں بھی جو سنیں گے وہ بھی جب سن رہے ہوں گے تو وہ ان کے بھی اسٹیٹ آف مائنڈ, کیونکہ ہر بندہ ایک ڈفرینٹ فزیکل اسٹیٹ میں موجود ہے نا, تو اس کے دیکھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے. اب جو دل کے اوپر پھر اثر ہوگا افئدہ, مطلب وہ بھی مختلف ہوگا. کون سی آیت کون سے دل کو کس طریقے سے موڑ دے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اسی وجہ سے جو ٹیچر ہے وہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے تو وہ ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے نا جو کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس کو 20-30 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہے. لیکن کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں اور کچھ میڈیوکرز ہوتے ہیں, کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو ٹیچر نے تو سب کو سیم ہی پڑھایا ہے نا. کسی نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کیا ہے, کسی نے اس کو کسی نے بالکل اپنے دل میں وہ ساری کی ساری باتیں سمو لیں اور سبق اچھے طریقے سے یاد کر لیا, وہ پاس ہو گیا, وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا یا اس نے ٹاپ کر لیا. اور کچھ نے بالکل ہی اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے, یہ بولتی جاتی ہیں, یہ تو بس ٹھیک ہے, اور وہ پھر فیل ہو گیا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ کون سے جو الفاظ ہیں ان کا کس طریقے سے ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ ہر ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے. کون سا اللہ تعالیٰ کا لفظ, کون سا اللہ تعالیٰ کی آیت, قرآن پاک میں یہ ساری آیات جو لکھی ہوئی ہیں, یہ کون سی آیت کس طریقے سے میرے دل کے اوپر یا آپ کے دلوں کے اوپر اثر کرے گی, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں جو سب سے پہلی فیکلٹی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا وہ سننا ہے, اور دیکھنا اور سمجھنا بعد میں آیا ہے. اگر اس کی پلیسمنٹ کے اوپر بھی غور کریں نا کہ سننے کا عمل پہلے, پھر دیکھنا, اور پھر جو ہے نا اس کا دل کے اوپر اثر ہوگا.
اب سننے کو کیوں پہلے رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اصل جو ڈکلائن شروع ہوتا ہے یا جو ہم منہ پھیر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم پیگن عرب کی طرح جو اس وقت کفار مکہ میں, قریش مکہ میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس طریقے سے کرتے تھے نا, کانوں میں انگلیاں گھسا لیتے تھے. تو جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں لوگ. جب سنیں گے تو پھر ہی دیکھیں گے نا, پھر دیکھیں گے تو دل کے اوپر اثر ہوگا نا, تو پھر ہی آپ کو ریئلائزیشن ہوگی نا کہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہیں. پھر ہم ان کو سنیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے نا, پھر ہی دل کی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں گے, اور جب دیکھ سکیں گے پھر ہی شکر ادا کر سکیں گے. اسی لیے کہا گیا نا قلیلا ما تشکرون, کہ بہت کم ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا گناہ سورہ بقرہ کی جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے نا, تو اس میں سب سے پہلے گناہ کا ذکر بھی آئے گا, اور وہ ذکر جو ہم نے آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کا گناہ کا ذکر کیا ہے کہ لوگ سننے سے ہی انکار کر دیتے, مطلب وہ سنتے ہی نہیں ہیں. پہلا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی ہدایت کی بات کرنے لگیں یا کچھ کہنے لگیں, ہاں اچھا مجھے ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے, تم جو ہو نا تم زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کرو, مجھے بہتر پتہ ہے, یا میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, تم اپنا دیکھو. اور یہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ ہم سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ورڈ کے, قرآن کی ہر آیت کا سٹرکچر, قرآن کے ہر ورڈ کا پلیسمنٹ کہ وہ کس وقت کہاں پہ موجود ہے, اور پھر آپ دیکھیں ورڈ کا چناؤ, الفاظ کا چناؤ, اور پھر یہ کہ کون سے الفاظ کو سنگولر میں, کون سے کس کا سنگولر ایفیکٹ ہے, کس کا پلورل, ہر ایک کا ڈفرینٹ ایفیکٹ ہے. سبحان اللہ, مطلب جب ہم تدبر کرتے ہیں تو یہ سارے راز ہمارے کھلتے ہیں ہمارے اوپر. اب یہ دیکھیں سورہ نساء میں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ اللہ کے بغیر کسی نے اللہ کے علاوہ اگر کسی نے بھیجا ہوتا تو یقیناً تم اس میں کانٹرڈکشنز تمہیں مل جاتے. پھر اسی طرح سے سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر تدبر. یہ دل ہی ہیں تمہارے جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں. اب یہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ہر ایک یہ جو میسج ہے سب سیم سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیم ہے. اس وجہ سے سمع کا جو ورڈ ہے وہ سنگولر میں استعمال ہوا, لیکن ہر ایک کا اس آیت کو دیکھنے کا اینگل اور پھر کس طریقے سے وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرے گی, اور آپ کی سٹیٹ آف ایمان اور آپ کا اسپریچول جرنی کس طریقے سے وہ چینج ہوگی, وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو افئدہ اور ابصار ہے اس کو پلورل میں استعمال کیا گیا. قلیلا ما تشکرون. اب یہاں پہ جو نیکسٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہے کہ بہت کم ہے جو کہ شکر کرتے ہیں. مطلب یہاں پہ قلیلاً بہت ہی تھوڑے ہیں, ما تشکرون اس میں سے جو کہ شکر کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ ہمیں 3 انسٹرومنٹس بتائے ہیں. 3 انسٹرومنٹس کون سے ہیں؟ ایک سننے کا, ایک دیکھنے کا, اور ایک ہمارا دل. اب یہ 3 انسٹرومنٹس ہیں. اب ان تینوں انسٹرومنٹس کو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم انہی 3 انسٹرومنٹ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں. ہم وہ چیزیں سن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں. ہم وہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے موبائل ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے نا, ہم ان موبائلوں سے سن اور دیکھ وہ چیزیں. اب کہتے ہیں نا کہ کوئی مطلب اتنا زیادہ فتنہ ہے ہمارے ارد گرد کہ اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہت مشکل ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 انسٹرومنٹس دیے ہیں, سننے والا بھی, دیکھنے والا بھی اور دل والا بھی. اب اس میں جو اسکالرز ہیں نا, یوسف علی جو ہیں وہ بتاتے ہیں, انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے جب اس کو روح داخل کرنے سے پہلے اگر اس کو انسول کر لیا جائے تو اس کا جو سروائیول کا جو بیسک پرپز ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہیئرنگ اور جو سائٹ ہے وہ گیٹس آف نالج ہیں, مطلب آپ نے علم کے دروازے علم حاصل کرنے کے لیے یہی 2 جو انسٹرومنٹس ہیں نا, ان کو آپ یوز کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں اور جس سے آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور یہی آپ کو انسٹرومنٹس بتائیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہمارے ارد گرد, اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہمارے ارد گرد موجود ہیں اس کے اوپر اس کو ہم دیکھ سکیں, ان کو اوپر پونڈر کر سکیں, ان کے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں. وہ کب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انہی انسٹرومنٹس کو یوز کر کے ہو سکتا ہے نا, لیکن بہت ہی کم ہے. اب اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا 3,
سننے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے، دل کے اندر جو فواد، جو ایموشنز کریٹ کرنے کی، انہی کو ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انہی کو ہی ہم اس کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں. مولانا مودودی اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جو ریبیلین ہو جاتے ہیں نا، جو سرکش اور پھر جاتے ہیں دین میں سے، تو وہ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. مطلب اگر آپ دین کے اوپر نہیں ہیں نا، مطلب آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ دین کا آپ کو پتہ ہے، بس کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ تو جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ان کے اندر بھی سینس آف پلیئر، مطلب کھا لیا، پی لیا، سو لیا، اپنی جو نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ پوری کر لی، اگر وہ سیکشول ڈیزائر ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لی. تو یہ سب ڈیزائرز تو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کے اندر بھی ڈالی ہے نا. تو ہم میں اور یہ جو اتنی اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم، اور لقد خلقنا الانسان من احسنی تقویم، کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پھر خلیفہ بنا دیا انسان کو، اس کو جو اتنی عزت اور اتنا پرپز دیا، وہ تو آپ بھول جائیں گے. اب مولانا مودودی یہ سارا فوکس کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ اب صرف اپنی ڈیزائرز اور اپنی صرف نفس کی جو خواہش کو پورا کرنے کے اوپر صرف چلتے رہیں گے، اور آپ یہ انسٹرومنٹس یوز کریں گے صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ میں اور اینیملس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں کو تدبر کرنے کے لیے یا کچھ سمجھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر آپ نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا. اس پہ بہت ہی فیمس حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں نا مدر کی ووم کے اندر، تو شروع میں وہ نطفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ کلاٹ سا بن جاتا ہے، اس کو علقہ کہتے ہیں، پھر وہ لمپ بن جاتا ہے، اس کو مدغہ کہتے ہیں، پیریڈز کی طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اینجلز آتے ہیں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دیتے ہیں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. کل پرسوں ایسا ہوا کہ میں گھر پہ نا اکیلی تھی، مطلب سب لوگ افطاری کے لیے گئے ہوئے تھے. اب میں فریج میں سب کچھ اللہ کا شکر الحمدللہ موجود ہے اور میں سب کچھ بنا سکتی تھی اپنے لیے، لیکن میں نے کہا کہ کیا اب اپنے اکیلے کے لیے میں اپنی اتنی زیادہ وہ اہتمام کروں. میں نے بس سادہ سی بس روٹی بنائی، سالن کے ساتھ کھا لی اور پانی پی لیا، کچھ بھی زیادہ نہیں کیا میں، کیونکہ اس میں بزی تھی. میں نے کہا چلو میں زیادہ ٹائم اس کو دے دیتی ہوں، اپنا لیکچر وغیرہ پریپیئر کر لیتی ہوں. اچھا، اب میرے اچانک سے ذہن میں آیا، میں نے کہا دیکھیں کہ کتنے زیادہ مسلمان ہیں جو اس وقت موجود ہیں، انسان دنیا میں کتنے سارے موجود ہیں کہ جن کو اب میرے پاس تو فیسلٹی اویلیبل ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، لیکن ان کے پاس تو یہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے. مطلب ان کو کتنے دن فاقوں میں لوگ گزار رہے ہیں. غزہ میں دیکھ لیں کتنے زیادہ مسلمان، سوڈان میں، صومالیہ میں، افریقہ میں کتنی جگہوں ہیں جہاں پہ، اور پاکستان میں بھی کتنے زیادہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کو نیکسٹ ان کا میل ملتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو رمضان ہے نا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروانی تھی. ایکچوئل اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پریکٹس کروانی تھی کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو ہم اس کی بھوک کا ہمیں اندازہ ہو سکے. ہمیں تو پھر بھی یہ امید ہے کہ کھانا مل جائے گا، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن بعد کھانا ملے گا. تو ہم جو ہیں وہ افطاریوں میں اور ہم اتنے میلز بڑے بڑے بنانے میں ہی سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ ضرور کروں گی آپ سب کو کہ کوئی ایک ایسا دن اپنے گھر میں سب کے ساتھ مل کے بالکل بیسک سی افطاری، سحری بھی اور افطاری بھی بالکل بیسک سی کریں، تاکہ آپ اس چیز کو ریئلائز تو کر سکیں. بچے جو ہے نا، بچے فرمائشیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بنائیں وہ بھی بنائیں، ان چیزوں کے بغیر افطاری نہیں ہوگی، یہ کیسے. تو ان کے اندر تھوڑی سی پیشنس تو لے کر آئیں، ان کو تھوڑا سا مطلب پتہ تو چلے. مطلب جب آپ کسی دوسرے کے شوز میں اپنا پیر سٹیپ ان کرتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ شوز کدھر کس کو پین کر رہا ہے. تو کسی کی جو پرابلم ہے اگر آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو تبھی آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. تو میں آپ کو سب کو ضرور یہ ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی ایک ایسا کوئی روزہ، کوئی ایک ایسا سحری، کوئی ایک ایسی افطاری ضرور کریں کہ جس میں آپ اس جو اصل مقصد ہے نا روزے کا، اس کو ہم اٹین کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.